अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज जो हम आपके लिए खबर ला रहे हैं वो आपको मालूम है, हम उस खबर को एक्सप्लेन करेंगे और बुशरा बीबी की मज़ीद पर्सनैलिटी से हम पर्दे उठाएंगे। एक तो वो है जो ऑडियो कॉल उनकी आ गई, और उस ऑडियो कॉल ने जो खबर असद तूर अनसेंसर्ड ने आज से कई माह पहले दी थी कि जो ज़रा ये बताते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल और अरसलान खालिद डायरेक्टली बुशरा बीबी के हाथ में है, और जब ये किसी पर अटैक करते हैं तो वो बुशरा बीबी का हुक्म होता है कि फ़लाँ की ज़ात को निशाना बनाओ। तो और बुशरा बीबी निजी ज़िंदगी में कैसी हैं, अपने मुलाजमीन के साथ उनका कैसा रवैया होता है, ऐसे दरबारी मुलाजमीन के साथ वो क्या करती हैं, ये बड़ी दिलचस्प है उनकी शख्सियत। ये आपको ज़रूर इल्म होनी चाहिए। ये लोग वैसे नहीं बोलते और एक वो प्रेशर रखा हुआ है पीटीआई ने कि जी नहीं घरेलू खातून है। तो आज हम उनकी उस पर्सनैलिटी से उनका जो उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है, आज वो लिबादा उतार के आपको बुशरा बीबी दिखाते हैं। तो देखिए, आपने वो ऑडियो कॉल तो सुन रही जो कि उन्होंने पीएम के उस वक्त फोकल पर्सन थे डिजिटल मीडिया पे, और वैसे वो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं डॉक्टर अरसलान खालिद। आपको मालूम है कि जब पीटीआई की हुकूमत की गई थी तो इनके भी घर पर रेड हुआ था और इनके लैपटॉप से चीज़ें जब्त की गई थी, क्योंकि इदारों को ये था कि जो उस वक़्त जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे थे वो डॉक्टर अरसलान खालिद चलवा रहे थे। और ये बात तो आपको मालूम है कि हमारे ही प्रोग्राम में पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो पार्टी छोड़ चुके हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने बड़े खुल के बात वो करते हैं, ऑनेस्ट इंसान है, उन्होंने खुल के बताया था कि ये जो ट्रेंड्स थे ये अरसलान खालिद चलाता था। ये गालियों वाले लोगों की ज़ात पे कीचड़ उछालना, बुरा भला कहलवाना, ये सब कुछ, ये पेड यूट्यूबर्स, ये सारे अरसलान खालिद के आते थे उसमें। और हमें ज़रा यही बताते हैं कि अरसलान खालिद के ही व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनमें वो व्हाट्सएप भेजा करता था कि जनाब आज इस टॉपिक पे आप लोग फ़लाँ के ख़िलाफ़ वीलॉग्स करें। आज इसमें जितने यूट्यूबर्स थे, ये जो वो है ना वो 20,000 वाला वो, और फिर वो कोई मखदूम है तो कोई जान है तो कोई फलाना है जनाब, गीला तीतर है तो कोई ओरिया है, तो ये सारे गलीज नस्ल के जितने लोग थे ये अरसलान खालिद के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होते थे, ज़रा बताते हैं। और इनको डॉक्टर अरसलान खालिद ऑर्डर भेजा करता था कि आज आप लोगों ने हामिद मीर के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी बनाना है और वीलॉग भी करने हैं, आज आपने आसमा शराजी के ख़िलाफ़ करने हैं वीलॉग भी और सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी बनाना है, आज आपने क्या नाम है अंबर शमसी के ख़िलाफ़ करना है, आज आपने सना बुच्चा के ख़िलाफ़ करना है, आज आपने उमर चीमा को करना है, आज आपने अबसार आलम को करना है, आज आपने बड़ा नेम जो भी इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी के नापसंदीदा जर्नलिस्ट से, तो ही यूज़ टू गिव देम अ डायरेक्शन के पढ़ दो। ठीक है, तो अब वो भी सामने आ रहा है कि वो किसकी डायरेक्शन पे करता था। आपने बुशरा बीबी की कॉल देख ली है, उन्होंने बताया कि इसको अरसलान खालिद को बता रही हैं कि ये गद्दारी के ना तुम चलाओ, वो मेरी बच्ची फरा को ये बदनाम कर रहे हैं ना, पता नहीं इनको ये चीज़ें सबसे पहले कैसे पता चल रही हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मतलब शी नोज़ के चीज़ें हैं और जो कि अब इनके इल्म में आ रही हैं, जिस वजह से ये हुकूमती वज़रा हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो इतराफ़ जुर्म भी कर रही हैं कि सब कुछ किया। फिर वो कह रही है मेरी बच्ची फरा को ये कर रहे हैं, यानी कि वो फरा जो आधा पंजाब लूट के खा गई। ठीक, वो फरा जिसने आज ही द न्यूज़ में स्टोरी आई हुई है कि 60 करोड़ का प्लॉट 10 कनाल का उसने सिर्फ 8.25 करोड़ यानी कि 8 करोड़ 30 लाख रुपए में ले लिया। ठीक है, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था और ये सीपेक के जोन्स थे। तो ये देखा जाए कि किस साल में दिया गया, क्या उस साल चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा थे? अगर तो आसिम सलीम बाजवा ने ये प्लाट 8.25 करोड़ का दिया हुआ है, 60 करोड़ रुपए वाला प्लाट बुशरा बीबी की यार फरा गोगी को, तो इसका मतलब ये है कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब के जब जो दौलत पकड़ी अहमद नूरानी ने बड़ी बेहतरीन तहकीकाती स्टोरी में, और वो उसमें
اس کے اربوں روپے کی نکل آئی جائیدادیں جو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب نے بغیر ثبوتوں کے جو عاصم سلیم باجوہ کا جواب مان لیا تھا وہ شاید اس کے بدلے میں پھر یہ پلاٹ دلوایا گیا. تو یہ ذرا ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کیا اس کھاتے میں عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اربوں روپے کی جو اس کی دولت ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی حرام کی کمائی کی ہے, کیسے اس نے بنایا ہے, کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ آئے بیٹھے اپنی منی ٹریل ثابت کر دے کہ اس نے کیسے یہ پیسہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, حرام کا پیسہ ہے عاصم سلیم باجوہ کے پاس جو, تو وہ اس نے اپنا جنرل عاصم سلیم باجوہ نے وہ حرام کا پیسہ یہ پھر پلاٹ دے کے ہی سائفن آف کروایا عمران خان سے. یہ ضرور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں ویسے بڑی جی وہ پیرنی ہے, پنکی پیرنی اور جی یہ اور وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی نہیں ہماری گھریلو خاتون ہے, یہ نام لیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی فلان یہ وہ. کوئی گھریلو خاتون یہ کر رہی ہوتی ہے کہ غداری کے الزامات لگواؤ. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 2 الزامات آپ کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں, ایک غداری کا اور ایک بلاسفمی کا. تو یہ لوگوں کے اپنے سیاسی مخالفین اور ناقد صحافیوں, سیاسی کارکنوں اور ہیومن رائٹس کارکنوں کو قتل کروانے کی لیے یہ انسٹیگیٹ کرتی نہیں ہے ایک پوری جماعت کے کارکنوں کو کہ یہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر تو اقدام قتل کی ایف آئی آر ہونی چاہیے بشرا بی بی کے اوپر. اور اب ہم ذرا ان کی پرسنالٹی بھی آپ کو بتائیں. آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی ویسے تو جی بڑی پیرنی ہیں, بڑی عبادت گزار ہیں جی, بڑی یہ ہیں بڑی وہ ہیں. ٹھیک ہے, بشرا بی بی کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی سخت اور ظالم خاتون ہے اپنی نجی زندگی میں. اپنے ملازمین کو مار پیٹ کرنا, گالیاں دینا اور سزائیں دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اپنے ملازمین کے جو عام طور پہ بال کھینچتی ہیں, یہ سب سے منیمم ان کی سزا ہوتی ہے کہ کسی کے بال کھینچتی ہیں, جو کہ یہ دن میں کئی دفعہ کرتی ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ. کیونکہ وہ کوئی کام کہتی ہیں تو وہ اگر 99% بھی کام ہو جائے, 1% بھی کوئی اس کام میں کمی رہ جائے, کوئی کھانا ہو, کچھ باہر سے لانا ہو, کسی کو کچھ دے کے آنا ہو, کچھ کہلوانا ہو, کچھ کرنا ہو, تو یہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. یہ سب جانتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں. اور اتنی خوفناک ان کی پرسنالٹی ہے, مطلب میں وہ ظاہری شکل و صورت کی بات نہیں کر رہا, ان کی ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی یہ رتھلیس ہیں اور کتنی جسے کہتے ہیں نا یہ مشکل خاتون ہے. اسی لیے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان سے بہت ڈرتے ہیں. اور پھر کیونکہ انہوں نے ایک وہ اپنا جنوں والا بھی ایک رکھا ہوا ہے, کالے جادو کا بھی رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی لوگوں پہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ اور نہ کر دیں. تو اس وجہ سے ان کا روک تو بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں, یوں کر کے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے کو بھینچ کے اور یوں سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ عمران خان کو بلاتی ہیں تو. اور یہ ڈیلی صبح عمران خان کی روٹین ہے کہ جب وہ اپنا پبلک لائف شروع کرنے لگتے ہیں, جب پرائم منسٹر بھی تھے تو اپنا آفس ورک شروع کرنے لگتے کچھ بھی, تو صبح پہلے بشرا بی بی ان کو بلاتی تھیں یا کہ یوں پاس کھڑے ہوتے تھے, یہ کچھ پڑھ کے کچھ جادو ٹائپ سا ان کے پھونک مارتی تھی اور پھر کہتی تھی جاؤ آج. یہ ڈاکٹر شہباز گل اور یہ ارسلان خالد, ان کو جس تہمکانہ انداز میں جو بات کرتی ہیں ان کو بٹھا کے, وہ بھی ایک دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے. کہتے ہیں دربار لگتا ہے جہاں پہ یہ ایسے بیٹھتے ہیں دربانوں کی طرح ان کے آگے, اور پھر یہ احکامات دیتی ہیں آج نشانہ بناؤ آسمہ شرازی کو. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کو پتہ چلا کہ آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک وہ جنوں کو گوشت کھلانے والا جو ایک آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے کہیں پہ بشرا بی بی کا نام نہیں لیا تھا, لیکن کیونکہ یہ خاتون یہ کام کرتی تھی تو اس کو فوراً آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو میری بات کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ کو, ڈاکٹر ارسلان خالد وغیرہ کو آسمہ شرازی صاحبہ پہ کس طرح چھوڑا, کس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ گندے پردے والی طوائف اور یہ اسکارف والی طوائف والے غلیظ ترین نیچ ترین ٹرینڈ بنائے. اور یہ بشرا بی بی صرف اس حد تک سوشل میڈیا پہ ان کی ذات کو اٹیک کروانے کے لیے نہیں گئی, اس نے ریاست کے وسائل استعمال کیے آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف اور حامد میر صاحب کے خلاف. اس نے ان دونوں پر غداری کی, گجرانوالہ میں ایف آئی آر دلوانے کی کوشش کی. ٹھیک, وہ ایک سو کالڈ ایک نامعلوم شہری اٹھ گیا جا کے ایف آئی آر دلانے کے لیے, اس کو کہاں سے خواب آیا کہ اس نے ان دونوں پہ ایف آئی آر کٹوانی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ
حامد میر صاحب کے خلاف گالیوں کے ٹرن چلواتی رہی، عنبر شمسی کو ٹرول کرواتی رہی، ثنا بچہ کو کرواتی رہی، متی اللہ جان کو کرواتی رہی، عمر سیما کو کرواتی رہی، ان سب کو اس نے ٹارگٹ کیا۔ اور پتہ ہے عاصمہ شرائع صاحب والا تو ہمارے پروگرام میں وہ احمد جواد صاحب بتا چکے ہیں کہ ان کو جب وہ گئے عاصمہ شرائع صاحبہ کے شو میں، جب یہ گالیوں والے ٹرینڈ عاصمہ شرائع صاحبہ کے خلاف چل رہے تھے، تو ان کی جواب طلبی ڈاکٹر شہباز گل نے کی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں وہ ڈاکٹر شہباز گل کو اس نے کہا تھا، بشرا بی بی نے کہ جاؤ جا کے یہ کیسے گیا عاصمہ شرائع کے شو میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے چلائی ایک جس طرح سے ان خاتون نے، اور ویسے یہ ہمارے ملک میں یہ بڑا آسان ہے کہ آپ برقع پہن لیں تو آپ کا ماضی اور سب کچھ چھپ گیا، جو ان کا ماضی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ آپ دیکھیں ان کے بیٹے، وہ ایک سے تو لاہور میں شراب پکڑی گئی، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے اور سابقہ میاں نے جتنا پیسہ بنایا پنجاب میں وہ اربوں پتی ہو گئے۔ وہ بڑے فخر سے اس کے بیٹے بتاتے تھے ہماری ماں کا جو میاں ہے نا، یعنی کہ ہمارا باپ نہیں، ہماری ماں کا جو میاں ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر سب کچھ وہ کرتا تھا وہ، اور فرا گوگی اور یہ اس کا میاں احسن جمیل گجر سارے مل کے یہ پنجاب کو کھلواڑ کر رہے تھے۔ اسی لیے عثمان بزدار انہوں نے لگا رکھا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو نو کہہ سکتا۔ تو صوبہ فرا گوگی، بشرا بی بی، احسن جمیل گجر، خاور مانیکا اور اس کے بیٹے چلا رہے تھے پنجاب کو، پوسٹنگ ٹرانسفر، پیسے لگوانے، کام کروانے کے پیسے لینے، مبینہ طور پہ سارے یہ جو ذرائع بتاتے ہیں یہ سب کچھ وہ کرتے تھے۔ اور وہ جی گھریلو خاتون ہے جی، اس بارے میں بات نہ کرو جی۔ وہ یتیم خانوں کے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دورے کرتی تھی، اپنی یار فرا گوگی کو اس نے سرکاری پولیس گارڈ دلوا رکھی تھی، جبکہ وہ کوئی نہ پبلک آفس ہولڈر تھی، نہ کوئی حکومتی عہدہ رکھتی تھی، نہ کوئی سرکاری ملازم تھی۔ کس کھاتے میں اس کو پولیس گارڈ بشرا بی بی نے دلوا رکھے تھے؟ یہ گھریلو خاتون یہ کام کرتی ہے؟ کوئی بتائے نا آج ہمیں۔ اور یہ باتیں کرتے ہیں وہ، آپ دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ ان کے بچوں اور ان کی بیٹیوں میں بھی کوئی غیرت نہیں تھی، اور نہ ان میں تھی کہ یہ کیا کر کے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے ایک شخص کے ساتھ چلی گئیں 50 سال کی عمر میں۔ ہماری سوسائٹی کی کچھ ویلیوز ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر یہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ نیچ ہیں، آج تک اپنے زندگی میں سنا ہے کوئی تحفے بیچتا ہو؟ یہ تو تحفے بیچتے رہے، اور اس شرمناک انداز میں بیچتے رہے کہ سرکاری توشہ خانے میں تحفہ آتا تھا، آپ کو وہ تحفہ لینے کے لیے 20% یا 50% ادائیگی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تحفہ ملتا ہے آپ کو۔ یہ تحفہ بغیر پیسوں کی ادائیگی کے لیتے تھے، فروخت کرتے تھے دکان پہ 10-15 کروڑ کا، اور پھر آدھی رقم خزانے میں، قومی خزانے میں جمع کرا دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ بھی رولز کی وائلیشن بھی کرتے تھے کہ بغیر ادائیگی کیے تحفہ لے کے بیچ کے پھر اسی جو رقم حاصل ہوئی اسی میں سے کچھ پیسے قومی خزانے میں ڈال دیے، باقی اڑا دیا۔ آج بھی فاروق حبیب کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان تو بیٹ پہ سائن کرے تو اس کو کروڑوں مل جاتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی؟ تو بھائی اگر بیٹ سائن کرنے سے کروڑوں ملتے تھے پھر توشہ خانے کی گھڑیاں کیوں بیچتا رہا؟ وہ بھی بیٹ سائن کر کے اپنے گھر کی سڑک بنوا لیتا نا، اور گھر کی سڑک تو 1-1.5 کروڑ روپے کی اس کی بنی، باقی پیسے کہاں پہ گئے؟ اس نے کہاں پہ کیے؟ کیا پی گیا ان کی؟ کیا سونگ گیا؟ کیا کیا اس نے؟ کیا کھا گیا؟ یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اس پہ نہ تو گیلا تیتر بولتا ہے، نہ ارشد شریف بولتا ہے، نہ معید پیرزادہ بولتا ہے، نہ آپ کو سمیع ابراہیم بولتا نظر آتا ہے، نہ آپ کو صابر شاکر بولتا نظر آتا ہے، نہ چودھری غلام حسین بولتا نظر آئے گا، نہ کوئی اور وہ گندا یوٹیوبر بولتا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، نہ اوریہ مقبول جان جو مذہب کا استعمال کرتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں وہ تو لائن آپ کو مثال کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے بیچا کرتے تھے، ریاست مدینہ بنا رہا تھا نا عمران خان، بتائیں نا آ جا کے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یا ہمارے کسی خلفائے راشدین کے دور میں یہ ہو رہا تھا تو وہ کیا کرتے؟ یہ آ کے بتائے نا ہمیں اوریہ مقبول جان آج، یہ وہ طارق جمیل آ کے بتائے نا، ٹھیک ہے، جو یاشی اس طارق جمیل نے کیا وہ بھی داستانیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور آج ایک کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا ہے میرے خلاف امریکی سازش ہوگی، وہ بھی جھوٹ سارا۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔